दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि आप अपनी रिसोर्सेज के मुताबिक कितने बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, आप उतने ही बच्चे पैदा कीजिए, उनको उनके हकूक़ दीजिए, उनको अच्छा कपड़ा दीजिए, उनको जेब खर्ची दीजिए, उनको अपने घर में जगह दीजिए, उनके लिए जब वो बड़े हो जाएं तो कमरों का इंतज़ाम कीजिए और उनको एक अच्छा इंसान बनाइए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कैसे यहाँ पर ये चीज़ें ख़राब होती हैं स्लो और कैसे हमारा एक घर का जो सिस्टम है वो ख़राब होना शुरू होते हैं। एक फ़ादर की जो ड्यूटी है वो कैसे नहीं निभाता, जिसकी वजह से ये मसाइल शुरू होते हैं। दोस्तों मसला कुछ यूँ होता है कि फ़ादर जब घर से डेफिनेटली उसकी जो इंटेंशंस यही होती हैं कि मुझे जी बस पैसे कमाने हैं और इन बच्चों को ला कर देना है, एंड वट जो भी काम है आगे से जो बीवी है वो खुद संभालेगी। अब होता कुछ यूँ है कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ मुआशरे में शादियाँ ही कुछ इतने अरसे में जाकर होती हैं, 30-35 साल 40 साल में, कि जब तक उनकी उम्र ऑलमोस्ट गुजर चुकी है। अगर 2 बच्चे 4 6 8 10 बच्चे पैदा करते हैं और उसके बाद आखिरकार उनकी आखिरी उम्र जब 60 साल हुई होती है मर्द की, तो उस वक्त वो अपना आखिरी बच्चा जी दुनिया में उनका आ रहा होता है। अब होता कुछ यूँ है कि जब उसकी उम्र 60-65 साल होती है तो कहते हैं जब मेरी रिटायरमेंट होगी, मेरा काम ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ सर मिसाइल शुरू होते हैं दोस्तों घर के, कि फिर जब उनका बच्चा बड़ा होता है, मिसाल के तौर पर 20-25 साल वाला, तो उस बच्चे को किसी तरीके से किसी सऊदी अरब में किसी भी मुल्क में भेजकर, किसी भी जगह किसी भी इदारे में लगाकर, फ़ौज में किसी भी जगह, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ख़ुद बाप 15-20 हज़ार रुपये पेंशन लेकर या कुछ काम ना करके घर में बैठ जाता है। और फिर बड़ा भाई ये समझता है कि हमारे यहाँ ये जुमला बोला जाता है, या बड़ी बहन ये समझती हैं कि बड़ी बहनें माँ की मानंद और बड़े भाई जी बाप की मानंद होते हैं, बाप के जैसे होते हैं, वो जी ख्याल रखते हैं। ये ख्याल रखना कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये क्यों हुआ आखिर? यहाँ पर कोताही हुई जब एक सिंगल सिटीज़न, जिसे हम फादर कहते हैं, जिसने अपनी ज़िंदगी में कोताही की, जिसने सुस्ती की, जिसने अपने कामों को ठीक से नहीं किया, जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटीज़ नहीं कर पाया, एक घर की तबाही शुरू हो गई। अपनी ड्यूटीज़ उसने ट्रांसफ़र कर दी अपने बड़े बच्चे के ऊपर। उस निज़ाम में क्या होता है कि वो जो बहन भाई होते हैं उनकी ड्यूटीज़ वो वालिद जो हैं बड़े के ऊपर ट्रांसफ़र करता है, और बड़ा जो है वो किसी बच्चे की स्कूल की फ़ीस दे रहा होता है, उनके लिए कपड़े ख़रीद रहा होता है। उनकी ड्यूटीज़ जो एक एज़ अ फादर जिसकी ड्यूटी थी, जिसने अपना फ़ैसला आज से 20 साल पहले ठीक नहीं किया होता, उसकी सारी ड्यूटीज़ बड़े के ऊपर ट्रांसफ़र होती हैं। और जो बड़ा होता है फिर वो घर में ये कहते हैं कि जी अब मैं सिस्टम संभाल रहा हूँ, निज़ाम चला रहा हूँ, तो फिर वो यही कहता है कि मैं अब तुम लोगों के बाप की जगह हूँ। तो फिर कुछ टाइम बाद आपको यही होता है कि दोस्तों जो फादर है उसके भी खर्चे उठा रहा होता है, या फादर की जो कुछ पेंशन आ रही होती है उससे भी घर का खर्चा चल रहा होता है, और बड़े भाई जो हैं वो घर के खर्चे चला रहे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मसला यहीं से शुरू होता है कि जब फादर अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहा। अब होता कुछ यूँ है कि जब बड़े भाई जो हैं वो बच्चों की कफ़ालत करते हैं, उनको आगे वो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनका जो भी अखराजात हैं वो बर्दाश्त करते हैं। उसके बाद होता कुछ यूँ है कि अब वो ये कहते हैं कि ये मेरा फ़र्ज़ था ये इस काम करना, मैंने तुम लोगों के ऊपर किया, जबकि ये फ़र्ज़ नहीं है किसी भी जगह। ये उसने उन बच्चों की अपनी कफ़ालत खुद अपनी ख्वाहिश से की होती है, एज़ आ ज़िम्मेदारी उसकी नहीं होती, बल्कि उसने उनका ख्याल रखा होता है, क्योंकि एक फ़ादर ने अपनी ड्यूटीज़ ना चाहते हुए भी इनडायरेक्टली उस इंसान के ऊपर ट्रांसफ़र की होती हैं, जिसकी ये बिल्कुल ज़िम्मेदारी होती ही नहीं है। क्योंकि फादर का काम ये बनता है कि उस अपने आखिरी बच्चे तक उनको पाँव पर खड़ा करे, किसी की शादियां हो जाएं या कोई अपनी बीवियां अफोर्ड करने के काबिल हो जाए अपने घर को चलाने के, तो तब वो कहे कि अब मेरी ड्यूटियां पूरी हो चुकी हैं, एज आ फादर मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, आज सब अपने घरों के हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर यही फेलियर होता है, हर सिस्टम हर निज़ाम में यही फेलियर है कि कोई भी इंसान अपना काम करने को तैयार ही नहीं है पूरा। तो हर काम जो है वो बड़े के जिम्मे आ जाता है, फिर बड़ा ऑन करता है अपने सारे सिस्टम में अपने सारे बहन भाइयों को, और फिर जब वो शादी कर लेता है उसके भी छोटे बच्चे हो जाते हैं, तो जिनको उन्होंने उसकी कफालत जिन्होंने की होती है बड़े भाई ने छोटे भाइयों या बहनों की, उनको जब वो आगे ब्याह कर देता है, उनको नौकरियों पर लगाता है, तो यहाँ पर फादर तो अपनी ज़िंदगी से आराम से घर में बैठ जाता है, और फिर उसके बाद बड़ा भाई हर घर के उस मर्द और हर फर्द को ऑन करने लग जाता है। अब यहाँ पर सिस्टम नंबर 1 जो शुरू होता है, मसला नंबर 1 वो ये होता है कि जो भी घर में कमाएगा वो इस घर में बड़े भाई को ला कर देगा, इसलिए क्योंकि वो अब घर का वाली वारिस है। फिर उसके जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो भी कमाओगे यहाँ पर ला कर दोगे, और वो जब सब बच्चे कमाते हैं शुरू में ला कर देते हैं,
ایک ایک کر کے بہنوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بھائیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، پھر اس میں یہ کہا جاتا ہے، والدین یہ کہتے ہیں کہ آپس میں سے جدا نہ ہونا۔ اب یہ جدا نہ ہونے کا لفظ یہاں سے اصل مسئلے بنانا شروع کرتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں فیملی سسٹم۔ ایک جو بچے ہیں وہ ایک گھر میں پلے بڑے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ ایک دوسرے کی عادات کو جانتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، لیکن ایک دوسری جگہ سے ایک 25 سال میں بڑی ہوئی بچی جس کو ہم اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، پھر ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ جو تم نے وہاں پر سیکھا تھا اس کو ملٹیپلائی بائی 0 کر کے یہاں پر آ کر 1 to 1 یہاں سے سیکھنا شروع کرو، ہمارے گھر کے کیا آداب ہیں یہ آداب سیکھو۔ اس بچی کو یہ نہیں سیکھنا ہوتا، جو نئی بچی آ رہی ہوتی ہے، کہ میں نے اس انسان جس سے شادی کی ہے، انڈیپینڈنٹ انسان جو اپنا گھر چلا کر سکتا ہے، اس سے شادی کی ہے، تو مجھے اس کی عادات سیکھنی ہے، مجھے اپنے گھر کو اس کے ساتھ مل کر آگے بڑھانا ہے، بلکہ اس کو وہ سارے گھر کے نظام کو سیکھنا ہوتا ہے جس کی اس کی وہ ڈیوٹی ہے ہی نہیں۔ تو دوستو یہاں سے یہ مسائل شروع ہوتے ہیں کہ والدین یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی 3 4 بھائی ایک جگہ رہ ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو ایک ایک کمرہ، ڈیفینیٹلی ایک باپ نے اتنا بڑا گھر افورڈ کیا ہوتا نہیں ہے کہ جس میں سے وہ ان کو پورے پورشن بنا کر دے، جو کہ عورت کا ایک بیسک رائٹ ہے پاکستان میں، کہ جہاں پر ایک بچی اپنا گھر سنبھالے، جس جگہ ہم اسے دوائیں بھی دے کر یہ کہتے ہیں جب اس کی شادی ہوتی ہے کہ جاؤ بیٹا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ والدین اکثر یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر مسائل سب سے بڑے یہیں پر ہوتے ہیں کہ ایک بچی کو اپنا گھر نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کو پورا گھرانہ دے دیا جاتا ہے کہ تم نے اس گھرانے کو آگے لے کر چلنا ہوتا ہے، جبکہ اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی جو اس نے سلیقہ اپنی ماں باپ سے سیکھا ہوتا ہے، وہ اس مرد کے ساتھ مل کر جو اپنی زندگی سے باہر آتا ہے۔ اس کے اوپر ڈیفینیٹلی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں بچوں کی تربیت کی پلے لسٹ میں، آپ ضرور دیکھیے گا، آپ کو اچھی لگیں گے۔ میں چیزوں کو فردر ایکسپلین نہیں کر سکتا، ادروائز ہماری ویڈیوز بہت لمبی ہو جائیں گی دوستو۔ تو یہاں پر ایشو یہاں پر سٹارٹ ہوتے ہیں کہ جب پھر ایک بچی کو وہاں پر جا کر قید کر دیا جاتا ہے، آپ کہہ سکو یا جو بھی آپ اس کو نام دے سکو، اس کو وہاں پر سسٹم سکھائے جاتے ہیں کہ یہاں پر تم نے آ کر رہنا ہے، یہ تمہارے لیے سسٹم ہے، بجائے اس کی کہ وہ اپنا گھر جو اس کی یونٹ ہے، فیملی یونٹ جو اپنا خاندان وہ مل کر بنائیں گے، لڑکا اور لڑکی، اس کو وہ آگے لے کر چلے۔ یہاں پر والدین کا سب سے پہلا مسئلہ، نہ ان کو وہ پورشن دے سکتے ہیں، نہ ان کو علیحدہ گھر دے سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں بھی یہ کام کیے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو وہ کیا دے سکتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا کمرہ۔ اب ایک کمرے کے اندر ایک بھائی رہ رہے، دوسرے کے اندر دوسرا رہ رہے، تیسرے کے اندر تیسرا رہ رہے، چوتھے کمرے میں کسی ایک بھائی کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ رہ رہے۔ اب یہاں پر ہمیں اس بات میں بالکل شرم نہیں محسوس ہوتی کہ ایک شادی شدہ جوڑا ایک کمرے میں سویا ہوا ہے، ایک دیوار ہے اور اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں دوسرا جوڑا سویا ہوا ہے، ایک دیوار ہے، درمیان میں والدین بہنیں سوئی ہوئی ہیں، وہاں پر آپ کے بھائی سوئے ہوئے ہیں، اور آپ کو وہاں پر بالکل کسی کو شرم نہیں آتی کہ ایک شادی شدہ جوڑا، آپ لوگ سمجھدار انسان ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک کمرے کی دیوار پر دوسرے کمرے پہ وہ رہ سکتے ہیں، وہ زندگی گزار سکتے ہیں دوستو، وہ کیسے وہاں پر اس جگہ صبح اٹھ کر باہر آتے ہیں، سب سے ملتے ہیں، شاور لیتے ہیں، وٹ ایور جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان چیزوں کو، آپ کیسے عزت دار گھرانے والے انسان ہو کر کیسے ان چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیسے ایک والدہ ایک اپنی اس بچی جس کو شادی کر کے لایا ہوتا ہے، کیسے وہ برداشت کر سکتی ہے کہ اسے وہ دوسرے لوگ دیکھیں کہ آج ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں صبح اٹھ کر؟ دوستو شرم یہاں پر ختم ہو جاتی ہے فیملی سسٹم کے نام کے اوپر۔ تو دوستو یہاں پر میں یہ چیزیں کھل کر اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ایک سمجھدار لوگ ہیں، ہم گھر کی بہتری کے اوپر باتیں کرنے جا رہے ہیں، ہم سسٹم کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں۔ تو پر سب بہن بھائی جو ہیں وہ گھر میں خرچہ لا کر دیتے ہیں ایک جگہ، اور وہاں سے وہ ایک بندہ خرچہ کر رہے ہوتے ہیں، جی گھر کا خرچہ ایسے چلے گا، کوئی بندہ، والدین یہ کہتے ہیں کہ سب ایک جگہ رہو گے۔ اب وہاں پر اس گھر میں جہاں پر وہ ماں باپ نے وہ گھر بنایا تھا، اس جگہ ڈیفینیٹلی دوستو یہ چیزیں خیر پہلے سے ہی چلی آ رہی ہوتی ہیں، آپ بہن بھائی مل کر پلے بڑے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے سب سسٹم کیسے، لیکن آپ کیسے یہ چیزیں برداشت کر سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک بہن بھائی یا بہن رہ رہی ہے اگر، تو اس کے بچے جو ہیں 4 سے 5 ہیں، دوسرے کے 3 ہیں، ایک کے 4 ہیں، تو ٹوٹل 12-15 بچے، اب کیسے ایک خاندان 35 بندوں کا کھانا ایک کچن میں بنا رہے ہوتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ سب لوگوں کی تربیت ایک گھر میں ایک مدرسے کے جیسے ہو رہی ہو؟ ہر والدہ اپنے ڈیفرنٹ گھر سے آئی ہے، ہر بچی ڈیفرنٹ گھر سے آئی ہے، اس کا ذہن اپنا حساب سے بلڈ ہوا ہے، اپنی تربیت اس نے لی ہوئی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ اس گھر کی اس بچے کی تربیت وہ اپنے حساب سے کرے، لیکن ایک ریوڑ اکٹھا ہوتا ہے ایک گھر میں، کوئی بھی انسان اپنے بچے کی تربیت اپنے حساب سے جو بچی وہ چاہتی ہے ویسے نہیں کر پاتی، کیونکہ یہاں پر ایک فیملی سسٹم کا پریشر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر
یہ نظام ایسے ہی ہے دوستو جیسے آج پاکستان میں عمران خان کہتے ہیں کہ ہر ادارہ خود مختار ہو۔ دوستو یہاں پر ہر ادارے کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے، اپنے ادارے کو خود رن کرے، انڈیپینڈنٹ ہو کر چلے، لیکن حافظ صاحب وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہر ادارہ میری مرضی سے چلے گا۔ ایسے ہی جیسے پاکستان میں آپ سمجھ رہے ہوں گے میں جس کی بات کر رہا ہوں، آنیسٹلی حافظ منیر اگر یہ کہہ رہے ہیں عوام کی بقول کہ وہ یہ چاہتے ہیں نہیں ہر چیز میرے انڈر رہے گی، میں جیسے چلاؤں گا، ہر سسٹم وہاں پر میرے انڈر کام کرے، تو ایسے ہی ہر گھر میں بھی ایک حافظ منیر ہوتے ہیں، وہ گھر میں یہ چاہتے ہیں کہ ہر سسٹم میرے حساب سے چلے، جو میں چاہتا ہوں ویسے سب کچھ ہو۔ تو دوستو یہاں پر ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ اٹھ کر یہ بات نہیں کر سکتا، کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ اٹھ کر، ایک فیملی کا ہسبینڈ اٹھ کر جس نے اپنے بچے پیدا کیے ہیں، اپنی بیوی، کہ یہ بات کرے کہ میں اپنے طریقے سے اپنے سسٹم کو رن کرنا چاہتا ہوں، مجھے پلیز معاف کر دو، تو اس کو کہتے ہیں اس کو سزا دے دو، اس سے سب لوگ جدا ہو جاؤ۔ یہ اس کو توڑنا چاہتا ہے سسٹم کو، وہ توڑنا نہیں چاہتا، وہ انڈیپینڈنٹ ہو کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں دوستو۔ اس کا بھی بیسک رائٹ ہے ہر ادارے کو، ایک یہ قانونی طور پر بھی حقوق حاصل ہے کہ وہ اپنا سسٹم خود رن کرے، وہ اپنے انڈیپینڈنٹ لائف جیے، وہ اپنے ادارے کو انڈیپینڈنٹلی آگے لے کر چلے۔ اس کا یہ حق بنتا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی اور آ کر یہ بتائے کہ تم نے سسٹم کیسے چلانا ہے، تمہارے فیصلے میں کروں گا کہ تم نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا، یا اس سسٹم کو کیسے رن ہونا ہے اس گھر کے یا اس ملک کے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، بجائے اس کے کہ ہر ڈپارٹمنٹ خود مختار ہو کر آگے بڑھے۔ دوستو ایسے ہی ہر گھر میں ہر جو بچہ ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ ایک ڈپارٹمنٹ بن جاتا ہے، اس کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو خود رن کرے، اپنے فیصلے کرے، اپنی چیزوں کو خود لے کر چلے۔ جب ہر انسان اپنے اپنے فیصلے خود کرتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، ادارے جب آزاد ہوں گے، فیملیاں جب آزاد ہوں گی، سنگل شادی شدہ فیملی، تو تبھی وہ فیملیاں، وہ گھر ترقی کرتے ہیں۔ کسی انسان سے ہم لوگ جب بھی شادی کرتے ہیں تو بچی سے یہ سوال نہیں پوچھا جاتا کہ بیٹا تم چاہتی ہو کہ تمہارے لیے علیحدہ گھر ہو؟ ہم کہتے ہیں جی افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہم اس لیے نہیں افورڈ کر سکتے دوستو کیونکہ وہ ہمارے مشن میں ہی شامل نہیں ہوتا۔ ہم اپنے مشن میں یہ ضرور رکھتے ہیں کہ کتنے پلاٹ خریدنے ہیں، کتنے ہمارے پلاٹ ہوں، زمینیں ہوں، فارم ہاؤس ہوں، یہ چیزیں ہم خریدنے کے لیے راضی ہوتے ہیں، لیکن ایک بچی کو اس کا حق دینے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر دو مسائل سامنے آتے ہیں یہاں پر دوستو۔ میں نے کیسے آپ سے کہا کہ ٹرانزٹ ہوتا ہے جب فادر اپنی ڈیوٹیز نہیں نبھاتا تو یہ مسائل کیسے ایک گھر کے اندر بنتے ہیں، تو ایک گھر میں کیسے بہت سارے بچے ایک ایک کمرے میں ریز ہو سکتے ہیں۔ آپ کو یہاں پر شرم آنی چاہیے ہمیں خود بھی کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان بچوں کے لیے، ہمارے یہ مشن ہونے چاہیے، ہر گھر کا یہ مشن، ہر والدین کا، مطلب والدہ اور والد، شوہر اور بیوی کا یہ مشن ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے گھر آگے بنانا ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے کیسے۔ اور یہاں پر ہی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ایک بچی سے پہلے ہی پوچھا نہیں جاتا، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بچی اگر یہ کہہ دے کہ میں اپنے حساب سے جینا چاہتی ہوں، مجھے اپنا علیحدہ کمرہ، گھر اور میرا اپنا کچن دیا جائے، جب اگر یہ بات کر دی جائے تو ہم کہتے ہیں یہ عورت جو ہے یہ گھر میں درار ڈالنے کی بات کر رہی ہے، یہ فیملی سسٹم کے خلاف ہے یہ عورت۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آزادی کی بات کر دی ہے، اس نے اپنے حق کی بات کر دی ہے۔ اسی لیے آج پاکستان میں کسی کو بھی آزادی حاصل نہیں ہے، کیونکہ حافظ صاحب یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی بھی انسان اپنے حساب سے جیے۔ تو ہر گھر میں ایک حافظ صاحب ہوتے ہیں جو کبھی نہیں چاہتے کہ کوئی بھی انسان آزاد ہو، کوئی بچی جو اس گھر میں آتی ہے وہ آزاد ہو، اس کا بھی جو بیسک رائٹ ہے۔ اب مثال کے طور پر گھر میں بیٹھ کر سب فیصلہ کرتے ہیں تو چلو جی سب مل کر بتاؤ، بچے آپ لوگ بتاؤ، آپ لڑکیوں تم لوگ بتاؤ، کیا آپ لوگ علیحدہ ہونا چاہتی ہو؟ اب وہ شرما کا شرمی بھی یہ نہیں کہہ سکتی کیونکہ ان کو اندر عزت اور دوسرا ڈر بھی موجود ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کہہ دیا تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہم خوشی سے یہ فیصلہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود آگے بڑھ کر اس چیز میں کہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں، انصاف اس چیز کے اندر ہے کہ آپ کا اب شادی ہو چکی ہے تو بیٹا یا بچے یا جو بھی بہن بھائی میرے، آپ نے اپنا علیحدہ گھر آگے سسٹم رن کرنے۔ اب آپ کو میں نے پڑھایا تھا، لکھایا تھا، اب یہاں پر انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے دوستوں کہ جب آپ کے والد نے نہیں ڈیوٹی نبھائی، یہی تو میں نے اپنی ویڈیو نمبر 1 بنائی کہ اس کی اپنی ڈیوٹی، آپ اگر ایز اے پیرنٹ بن رہے ہیں تو اپنی پوری ڈیوٹی آخری بچے تک نبھائیں، تاکہ
کل کو یہ مسائل ختم ہوں، یہ پرابلمز ختم ہوں دوستو ہمارے گھروں میں سے۔ اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ بچے کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، ان کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، جو بھی ان کو باہر بھیجتے ہیں، ان کو نوکریوں پر لگاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں، کویت جاتے ہیں بچے۔ اب آگے جا کر ان بچوں کے جتنا بھی وہ پیسہ آ رہا تو کہتے ہیں اب تم واپس سارے پیسے ہمیں بھیجو گے، کیونکہ تمہیں ہم نے یہاں سے پڑھایا لکھایا تھا، تم اس فیملی کے ساتھ، فیملی کا نام اس کو دیا جاتا ہے، جبکہ اس کی اپنی جب وہ فیملی بن جاتی ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ بھی اس فیملی کا حصہ ہے، سب ایک جگہ مل کر رہیں گے، پیسے یہاں پر بھیجنے تم نے، کیونکہ ہم نے تم پر پیسے لگائے ہوئے ہیں۔ اب دوستو انصاف یہ ہونا چاہیے، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں انصاف کر سکتے ہیں یا نہیں۔ انصاف میرے نزدیک جو میں نے سیکھا وہ یہ ہونا چاہیے دوستو کہ جو بھی پیسہ ایک بھی بڑے بھائی نے لگایا ہے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے اوپر، تو بہن بھائیوں کی تربیت ایسی کی جائے، ان سے یہ کہا جائے کہ بچے تمہارے اوپر میں نے یہ پیسہ لگایا ہے، میری بھی شادی ہو گئی تھی، میں نے بھی اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ پڑھایا ہے لکھایا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تمہارے اوپر پیسہ لگا ہے تم نے کل کو شادی کرنی ہے، اور میں چاہتا ہوں تم اپنا سسٹم آگے خود آزاد طریقے سے اپنے حساب سے رن کرو، تم اس قابل ہو، تو تم نے اپنا ایسے ہی فیملیاں سے ایک ایک خاندان بنتا ہے اور آپ پھیلتے ہو دنیا میں، بجائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی گھر میں 10 کمرے بنا کر سب رہ رہے ہیں اور آپ سمجھے کہ ہمارے خاندان بہت بڑا ہو گیا۔ اس سے کبھی بھی خاندان نہیں پھیلتے، خاندان ہمیشہ گھر بنانے سے پھیلتے ہیں جہاں پر آپ اپنی فیملیوں کو رن کریں، اور اسی سے گھروں کا سکون ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ کل کو آپ جو ہیں لڑائی جھگڑے کر کر علادہ ہوں۔ تو انصاف یہ ہے کہ آپ پہلے ہی یہ فیصلے کریں کہ کیسے گھر ہونے چاہیے۔ جب بھی ایک بچہ جب بڑا ہو جائے تو آپ اس سے کہیں کہ بچے تمہارے اوپر اتنا خرچہ ہوا تھا، شادی کرنے سے پہلے یہ والا خرچہ جو تم پر ہوا ہے، تمہیں باہر بھیجنے میں، تمہاری تعلیم پہ ہوا تھا، تمہارے لیے قرضہ لیے، تم اس کو ختم کرو، اور میں چاہتا ہوں یہ پیسے ہمیں واپس کرو۔ جو پیسہ اس ایک بھائی نے، بڑے نے یا والد نے ایک بچے پر لگایا ہے، ایک بڑا پیسہ 30 لاکھ 35 لاکھ 50 لاکھ، وہ اس بچے سے چاہیے کہ وہ بچہ نوکری جب کرے تو اس سے وہ واپس لے۔ جب وہ بچہ واپس دے پیسہ تو اس کے بعد اس بچے سے کہے کہ اب تم آزاد ہو، تم اپنا گھر بناؤ، اپنے حساب سے جیو اور اپنی شادی کرو، اب تم قابل انسان بن چکے ہو، تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے ہو۔ اور اس پیسے سے جو اگر آپ نے اپنا پیسہ اپنا کچھ نہیں کر سکے تھے ایک والد یا ایک بڑا بھائی، اس پیسے کو جو اس سے پھر واپس لے، اس سے وہ اپنی چیزوں کو سیٹ کرے، اپنی چیزوں کو ٹھیک کرے اور اپنی چیزوں کو بھی بہتر کرے، تاکہ یہ ہوتا ہے انصاف، یہ ہوتا ہے ایک شفقت اور نرمی کہ جس میں آپ جو ہیں انصاف سے اس بچے کے اوپر جو آپ نے خرچہ کیا وہ بچہ آپ کو وہ پیسہ واپس کرے، چاہے وہ بھائی ہے، چھوٹا بہن ہے، جو بھی ہیں، ان کا یہ کام بنتے کہ اس پیسے کو واپس کریں جو تعلیم و تربیت پہ ان کی لگا، اور اس کے بعد ان کو اپنے جو کام ہیں جو آپ سے رہ گئے تھے ان کو آپ واپسی مڑ کر ویسے کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی کہ آپ اس انسان سے، ہمارے ہاں ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ اس کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں، پھر آپ اس کی ساری زندگی، اس بچے کی، اس بھائی کی، اس چھوٹے بیٹے کی ساری زندگی اس کو خود کو باپ کہہ کر، جو شروع میں نے آپ سے جملہ کہا تھا کہ بڑے بھائی تو باپ کے جیسے ہوتے ہیں، پھر وہ باپ جو ہے ڈیفینیٹلی اس کا اپنا گھر بھی ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کو بھی رن کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں تم سارے پیسے واپس مڑ کر اس جگہ بھیجو گے جہاں تم اپنے بچوں کو بھی رکھو، میرے بچے بھی سب وہاں پر رہیں گے، سب بہن بھائیوں کے بچے وہاں پر رہیں گے، سب واپس مل کر آپ پیسے وہاں پر بھیجو گے۔ تو یہاں پر ایسے طریقے سے اس سے ساری زندگی کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ تمہارے پر جو خرچہ ہوئے وہ واپس کرو، بجائے اس کے انصاف کرنے کے اس سے ساری زندگی نہ وہ اپنے لیے جو اپنی خواہشات ایک دفعہ زندگی میں لے کر آتا ہے اپنی زندگی جینے کے لیے، نہ وہ کچھ کر پاتا ہے، نہ اس کی بیوی جو وہ چاہتی ہے کیسے وہ جیے، اپنے بچوں کو تربیت کرے، وہ اس نے جو سلیقے اپنی زندگی میں 20 سال لگا کر اپنے سیکھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تم نے اب سب نے مل کر وہ سلیقے ایک جگہ ایک گھر میں بس لگانے، ایک چھت کے نیچے لگانے، ایک کچن میں لگانے، 15 بچے ہیں تو سب مل کر ٹرین کرو گے، سب انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ یہی حالات آج اپنی ڈیوٹیز، انصاف، فیصلے ٹھیک سے نہ کرنا، کسی کو آزادی نہ دینا، اس کے بدلے ان کی ساری زندگی کو اون کر لینا، ان ڈپارٹمنٹس کو ہمیشہ کے لیے ان سے ان کی زندگی، ان کی خواہشات، ان کا فیوچر چھین لینا، یہ ہمارے ہاں آج کے ان گھروں میں ہو رہا ہے دوستو، جو ہر گھر میں ہمارے ہو رہا ہے، اور ہم ان کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک جگہ رہ سکتے ہیں، لیکن رہنا نہیں چاہیے۔ آپ اس لیے رہ سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک جگہ مل کر پلے بڑے ہیں اس گھر میں، لیکن جو بچیاں 20 سال کسی اور گھر میں رہی ہیں، جنہوں نے اپنے گھر میں تربیت حاصل کی ہے، ان کا سسٹم کچھ اور تھا، آپ کیسے ان بچیوں کو زیادتی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، اور ان کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں سب مل کر ایک جگہ رہو، ان کو کرنے کی فیملی سسٹم کی تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں دوستو، ان کو یہ تعلیم دینے سے بہتر ہے
اس کا سمپل اینڈ ایزی حل یہ ہے کہ ایک فادر کو چاہیے بچے اتنے پیدا کرے جتنے کو وہ ایکوموڈیٹ کر سکے. دوسرے نمبر پر جب ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکے آخری بچے کو بھی, اور اس کو آزاد زندگی دے کہ اپنا بچہ اپنے تم گھر بناؤ اور اپنے حساب سے رہو اور اپنی زندگی کو آگے جیو. اس کے بعد تم مرتے ہو, جیتے ہو, گرتے ہو, ہاں جہاں پر آپ کو ضرورت ہے کوئی آپ کے خود آگے بڑھ کر آپ کے ساتھ ہاتھ بٹھانا چاہتا ہے, اٹس ویری گڈ, لیکن اس ہاتھ بٹھانے کا مطلب یہ نہ ہو کہ اس سے لالچ رکھ لی جائے کہ اب اس سے پیسہ سارا واپس لینا ہے اس طریقے سے. نیور. آپ یہ کہو کہ میں نے آپ کے اوپر اتنا پیسہ لگایا ہے, مجھے یہ والا پیسہ اب یہ جو ہے آلموسٹ واپس کرو ٹائم کے ساتھ, تاکہ تم اپنی زندگی میں چاہتا ہوں آگے اپنے حساب سے جیو, میں اپنی زندگی اپنے حساب سے جیوں. آپ اگر کسی کے ساتھ صلح رحمی کرتے بھی ہو, اس کے اوپر پیسہ لگاتے ہو, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پیسے کو واپس لو بجائے اس کے کہ اس کی ساری زندگی کو اس سے لے لو. آپ اسی طریقے سے آج پورا پاکستان بھی آزاد نہیں ہے دوستو, کیونکہ ایک سسٹم جو ہے اس نے سب پاکستان کو جکڑا ہوا ہے. ایسے ہی ایک گھر کا سسٹم بھی, ایک کمرے جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں اور وہ سارے تباہ ہوئے ہیں, اسی لیے کہ کسی کو بھی آزادی نہیں ہے کہ اس نے کیسے جینا ہے, کیسے آگے بڑھنا ہے دوستو, اور کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں, کیسے اپنے فیصلے کرنے ہیں. کسی کو آزادی نہیں ہے, اور کوئی اگر فیصلہ کر بھی لے ڈر سے آگے بڑھ کر, تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گھر کو توڑنے کے بات کر رہے. یہ بندے کے دل میں پہلے سے ہی یہ جستجو ہی نہیں تھی کہ ہم گھر کو جوڑ کر رکھیں. گھر ایسے نہیں جڑتے, گھر جو ہیں وہ خاندان جو ہیں وہ میاں بیوی مل کر اپنے بناتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ ایک گھر میں مل کر بھیڑ بکریوں اور ریوڑ کے جیسے رہیں. یہ پہلے ضرور ہوا کرتے تھے, لیکن اب آپ نے آ کر انصاف کرنا ہے, اپنے اپنے حجرے بنانے ہیں. جس کی بھی شادی ہو جائے اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے دوستو. اگر آپ نے کسی کے ساتھ مدد کی ہے تو اس سے وہ پیسے صرف واپس لینے, نہ کہ اس کی ساری زندگی واپس لینی ہے, تاکہ وہ بچہ اپنی زندگی میں جو اس کو ایک دفعہ ملی ہے وہ اپنی خواہشات کے ساتھ آگے بڑھ سکے, بجائے اس کے کہ پھر وہ بچہ بڑا ہو کر آگے اپنے بچوں پر بھی وہی قانون لاگو کرے جو اس کے والدین نے یا اس کے بڑے بھائی نے ان پر کیا تھا, اور کل کو وہ بچہ بھی باپ بن کر نہ اپنی جو ڈیوٹیز ان کو نہ نبھائے, اور آگے سے اپنے بچوں پر اپنی خواہشات ٹرانسفر کر دے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ ایسے کرو, تم لوگوں کو پھر میں پیسہ لگا رہا ہوں تاکہ تم لوگ باہر جاؤ اور آگے سے جا کر پیسے بھیجو, پھر ہم ایسے کریں گے. تو جو خواہش ایک انسان اپنی زندگی میں رکھتا ہے, کوئی بھی انڈیویجول, لڑکا یا لڑکی, اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کو اپنے تحت رہ کر پورا کرے, اور اپنی ڈیوٹیز کبھی بھی کسی کے شولڈر پر, کسی کے کاندھوں پر نہ ڈالے, تاکہ ہر انسان کی جو اپنی انڈیویجول خواہشات ہیں وہ ان کو لے کر آگے چلے. اور آپ اس فیصلے کو خود آگے بڑھ کر کریں, تاکہ یہ انصاف کرنے والے آپ خود ہوں, بجائے اس کے کہ جیسے آج عمران خان اور جیسے وہ لوگ انصاف مانگ رہے ہیں ان سے جو کہ ان کو کبھی بھی نہیں دے رہے, ایسے ہی آج پاکستان میں بھی سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں. سب گھر والے ڈرے ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو کل کو ان کو رزق دیتے ہیں, کھانا دیتے ہیں, اور اس کے بدلے وہ ان کی ساری زندگی کو اون کر لیتے ہیں. اور گھر میں کوئی بھی آگے بڑھ کر ہمت نہیں کر پاتا کہ یہ بات کہوں کہ میں گھر سے نکل کر اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اگر کچھ ایسا کہہ دیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے یہ تو فتنہ ہے, یہ گھر کو توڑنے کے لیے ہی آئی تھی. تو دوستو وہ اپنا بیسک رائٹ بھی نہیں مانگ سکتی. تو یہاں پر آپ کا کام بنتا ہے, آپ پہلے اس بچی سے پوچھیں کیا تمہیں علیحدہ گھر چاہیے, اگر چاہیے تو اپنے بچے کو تلقین کریں کہ اسے علیحدہ گھر چاہیے, اس بچی کو علیحدہ گھر دو اور اس کے ساتھ وہاں پر رہو. پھر اس کے بعد اس گھر میں اپنی انٹرفیرنس نہ کریں, کیونکہ اس بچی نے اپنا خاندان بنانا ہے, اور اپنے بچے کو اتنا بڑا کریں کہ وہ اپنے گھر کے فیصلے وہ خود کرے, نہ کہ اس کے گھر کے فیصلے اس کی بہنیں اور اس کے باپ یا اس کے والدین کریں یا اس کے بھائی کریں بڑے, بلکہ اس بچے کے اندر اتنا کانفیڈنٹ ہو کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنے فیصلے خود کرے اور اپنی زندگی اور اپنے بچوں کو خود آگے رن کر سکے. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ انصاف پاکستان میں ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ انصاف ہو جائے تو پاکستان کا ہر گھر خوشحال ہوگا, ہر گھر سے طلاقیں کم ہو جائیں گی, گھر میں ہر فیملی پھلے پھولے گی, ہر انسان کو یہ پتہ ہوگا کہ میں زندگی میں آیا ہوں تو میں نے خود کچھ کرنا ہے. اگر میں نے شادی کی ہے, اپنے بچوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, تو یہ میرا اختیار ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. ڈیفینیٹلی دوستو اگر آپ اپنی خواہشات خود پوری کریں گے اور اپنے بچوں کو ان کی خواہشات خود پوری کرنے دیں گے اور ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کریں گے, تو کل کو ہر ایک گھر بدلے گا, ہر بچی آنے والی خوشحال ہوگی, اپنے گھر کو رن کرے گی, تو تبھی ایک محلہ, ایک شہر اچھا آباد ہوگا, اور کل کو یہ سسٹم بھی ٹھیک ہوگا, اور کل کو یہی لوگ جب بڑے اداروں میں جائیں گے تو کل کو پاکستان کو بھی یہ ٹھیک کر سکیں گے اور انصاف کے فیصلے کر سکیں گے. دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.